Why the world is so divided? दुनिया इतनी ज़्यादा तकसीम क्यों है? ना जाने क्यों मुझे पूरा यकीन नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि चीज़ें इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनती जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये सियासत है जिसने हमें तकसीम कर दिया है। आज हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमें ये देखकर ज़बरदस्त परेशानी होगी कि तवील अरसे से पुरएतमाद सियासी निज़ामों पर अब बिल्कुल भी एतमाद नहीं किया जाता। वो तमाम खबर रसां एजेंसियाँ जो बहुत काबिल एहतराम समझी जाती थीं, अब इनको जाली खबर रसां एजेंसियों का नाम दिया जा रहा है। दुनिया की तफरीही सनत यके बाद दीगरे स्कैंडल से बुरी तरह हिल कर रह गई हैं, जिसके नतीजे में उनके लिए बड़ी जिल्लत का बायस बन चुकी हैं। मगर ये वहीं ख़त्म नहीं होता। बहुत से आदी अफराद ने दुनिया की मुश्किलात से एक किस्म की राह फरार हासिल करने के लिए अपने पसंदीदा खेलों और खिलाड़ियों और जिन्होंने उन्हें मुख्तलिफ तनाज़ात में शामिल किया था का रुख किया। वैसी ही इस खलबली में मज़हब भी घेरा जा चुका है। जैसा कि दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक ने अपनी साख के लिए बार बार इस तरह तरबियत दी जो इसके नाम में दहशत गर्दी के अमल में मसरूफ़ हैं, और अफसोस के तौर पर दुनिया की गैर मामूली तकसीम इसलिए नहीं हुई है, लेकिन हम अमली तौर पर हर जगह अपने ख़ानदानों में अक्सर इसको देखते हैं। क्या हो रहा है? शायद हो सकता है इससे आपको हैरत हो, मगर इस सवाल का जवाब बाइबल में मिलता है। बाइबल इस वक्त के बारे में बताती है जब दुनिया इस तरह से तकसीम हो जाएगी जैसा पहले कभी नहीं हुई। क़यामत के दिन इस किस्म की तकसीम का दिन आता है। हिजकियेल 38 बाब 21 से 22 आयत। और मैं अपने सब पहाड़ों से इस पर तलवार तलब करूंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है, और हर एक इंसान की तलवार इसके भाई पर चलेगी, और मैं वबा भेजकर खून रेजी करके इसे सजा दूंगा, और उस पर और उसके बड़े लश्करों पर और उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का मीना और बड़े बड़े ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। ज़िक्रिया 14 बाब 13 आयत। और उस रोज खुदावन की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा। ये अदालत का दिन, क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालत का दिन तकरीबन आ पहुंचा है? नहीं, दरअसल बाइबल ने यह जाहिर किया है कि अदालत का दिन पहले से आ चुका है। शायद आपको याद हो 21 मई 2011 की तारीख के बारे में कई साल पहले दुनिया को जाहिर किया जा चुका है। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि इसकी मुनादी सही थी, जिसका मतलब है कि खुदा दुनिया की इस तारीख से लेकर आज तक अदालत कर रहा है। और बाइबल ये भी इशारा देती है कि ये अदालत का अरसा कई और सालों मुमकिन है, 2033 तक चलता रहेगा। क्या आप संजीदा नहीं रह सकते? आप ये समझते हैं क्योंकि दुनिया इस वक्त तकसीम हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी अदालत का दिन है। ये दूसरा रास्ता है। ये अदालत का दिन नहीं है क्योंकि दुनिया तकसीम हो चुकी है, मगर दुनिया की तकसीम इसलिए हुई क्योंकि ये अदालत का दिन है, और खुदा की अदालत शैतान की बादशाहत की तकसीम कहलाता है।
یہی اس دنیا کی تقسیم ہے۔ متی 12 باب 25 آیت۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑ گئی وہ قائم نہ رہے گا۔ یہ بھی مرکز 3 باب 24 سے 26 آیات۔ اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی کے گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا۔ اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس فکرے پر غور کریں، قائم نہ رہے گا بار بار اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ خدا جس نے بائبل لکھی ہے اپنے لفظوں کا انتخاب بڑی باضابطگی سے کرتا ہے۔ ہم ایسی ہی زبان کا استعمال دوسری کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 6 باب 17 آیت۔ کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ زبور 1:5 آیت۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہیں رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ شیطان کی سلطنت جو کہ تمام غیر نجات یافتہ لوگوں پر قائم ہوگی، وہی عدالت کے دن گر جائے گی۔ شیطان کے گھر کی تقسیم ان کو عدالت کے دن کھڑے رہنے کی اجازت نہ دے گی۔ آپ نے کہا یہ دنیا شیطان کی بادشاہت ہے۔ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ دنیا میں بہت سی برائیاں ہیں، مگر میں اتنی دور نہیں جاتا کہ کہہ سکوں کہ یہ دنیا شیطان کی بادشاہت ہے۔ بدقسمتی سے بائبل اسے اسی طریقے سے بیان کرتی ہے۔ باغ عدن میں انسان ذات کو دھوکہ دے کر شیطان نے اپنے لیے اور گناہ کے لیے انسانی غلامی کا حق جیت لیا تھا، اور غیر نجات یافتہ انسان ذات پر حکومت کرنے کا حق جیتنے کی وجہ سے وہ یسوع کو اس دنیا کی بادشاہت کی پیشکش کرنے کے قابل ہو گیا۔ لوکا 4 باب 5 سے 6 آیات۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا، یہ سارا اختیار اور اس کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اصلیت میں شیطان مسیح کو دنیا کی بادشاہت کی پیشکش کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ان پر باغ عدن سے لے کر حکومت کرتا رہا تھا۔ مجھے پتا نہیں ہے شیطان دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ یہ خیال میرے لیے بڑا عجیب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سچ بات ہے، اس وقت وہ دنیا پر حکومت نہیں کر رہا۔ جب سے خداوند یسوع مسیح 21 مئی 2011 میں منصب بن کر آیا ہے، اس نے شیطان کی بادشاہت کا تختہ پلٹ دیا ہے۔ خداوند یسوع اس طویل عرصے میں عدالت کر رہا ہے۔ بائبل ہمیں بابل کے بادشاہ کی بادشاہت کرنے کا ایک بڑی سچی مثال دیتی ہے۔ سب پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بابل کا بادشاہ شیطان کی ایک شکل یا نمائندہ ہے۔ یسایہ 14 باب 4 آیت۔ تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ یسایہ 14 باب 12 سے 14 آیت۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو
تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ دنیا گر پڑی، گر پڑی۔ وہ شاہ بابل اور اس کی قوم تھی جنہوں نے یہودا کی سرزمین کو برباد کیا اور بہت سے یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گئے۔ 70 سال کے ایک بڑے خوفناک عرصے کے بعد، جس میں ایک بڑی مصیبت نے جگہ لی، بابل کے میدانوں کو مادیوں اور فارسیوں نے فتح کیا۔ اس وقت بابل کی بڑی پذیری شیطان کی پذیری اور دنیا کے اختتام کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ بائبل بابل کی پذیری کو واضح بیان کرتی ہے۔ یرمیہ 51 باب 7 سے 8 آیات۔ بابل خداون کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا۔ قوموں نے اس کی مے پی، اس لیے وہ دیوانہ ہے۔ بابل یکا یک گر گیا، اور غارت ہو، اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے لیے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ یسایہ 21 باب 9 آیات۔ اور دیکھو سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا، گر پڑا، اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ مکاشفہ 14 باب 8 آیت۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، وہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی۔ مکاشفہ کے 14 باب کے اس بیان پر مبنی ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاحی زبان دنیا کے گرنے کو اور اس کی آخری عدالت کے وقت میں ظاہر کرتی ہے۔ مکاشفہ 14 باب 10 آیت۔ وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے غضاب میں مبتلا ہوگا۔ ہم بابل کے گرنے کے بارے میں 18 باب میں بھی پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 18 باب 2 آیت۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح اور پرندہ کا اڈا ہو گیا۔ جہاں بھی ہم مڑ کر دیکھتے ہیں بابل گر پڑا، گر پڑا، ہم اس کا یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ دنیا گر پڑی، گر پڑی، یا عدالت کا دن اب یہاں ہے، عدالت کا دن یہاں ہے۔ اس عجیب قابل ذکر آیت میں خداوند دنیا میں موجود غیر نجات یافتہ لوگوں کو بابل کے ساتھ باندھتا ہے۔ یرمیہ 51 باب 49 آیت۔ جس طرح بابل میں بنی اسرائیل قتل ہوئے، اس طرح بابل میں تمام ملک کے لوگ قتل ہوں گے۔ اس لیے بابل کا گرنا دنیا کے گرنے کا ہم معنی ہے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ بابل گر گیا تو یہ دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تقسیم سے گھر گرتا ہے، تقسیم بادشاہت کو گرا دیتی ہے۔ شیطان کی اس دنیا کی بادشاہت گر گئی ہے، اور باہر دنیا میں ہر جگہ اس کا ثبوت دیکھا جا سکتا ہے، ہمارے ارد گرد تقسیم کے ذریعے سے۔ وہ نوشہ جو دیوار پر لکھا تھا، مملکت منقسم ہوئی۔ بڑے ہی دلچسپ انداز میں خدا بائبل میں بیان کرتا ہے کہ اس رات بابل کا بادشاہ، شیطان کی ایک قسم، قتل کیا جاتا ہے اور مملکت گر جاتی ہے۔ اس وقت بادشاہ
بیلشسنر کچھ غیبی لکھائی دیوار پر دیکھتا ہے جو اسے بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور آپس میں بجنے لگتی ہیں۔ آخر کار خدا کے منعقد آدمی دانیل کو بلایا جاتا ہے کہ دیوار پر لکھی ہوئی تحریک کی تشریح کرے۔ دانیل 5 باب 25 سے 28 آیت۔ اور وہ نوشتہ یہ ہے، منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں، منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فریض یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ دانیل 5 باب 30 سے 31 آیت۔ اسی رات کو بیلشسنر کسیدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دادا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ ایک رات میں شاہ بابل اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کی سلطنت تقسیم ہو گئی تھی۔ اسی رات مادیوں اور فارسیوں کے بادشاہ نے بابل پر فتح پائی۔ اس لحاظ سے بائبل کی تصویر ڈائرس، جو خورس کے نام سے جانی جاتی ہے، مسیح کے رات میں چور کی مانند آنے کی ایک تصویر ہے، اور ہم مختلف ڈائرس خورس کو جانتے ہیں کہ مسیح کی ایک قسم ہے، جیسا کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ یسایہ 44 باب 28 آیت۔ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا۔ خورس ڈائرس خدا کا چرواہا کہلاتا ہے، اور یسایہ 45 باب 1 آیت۔ خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے، وہ خدا کا ممسوح بھی کہلاتا ہے۔ اسی لفظ ممسوح کا ترجمہ بھی دانیل کی کتاب میں مسیح کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خورس مسیح کی تصویر ہے، جو کہ شیطان اور اس کی دنیا کی عدالت کرنے کے لیے رات میں چور کی مانند عدالت کے دن میں آتا ہے۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد خورس اسے بڑے ہی عمدہ طریقے سے تقسیم کرتا ہے۔ خداوند یسوع ایک دفعہ اپنے آپ کو تقسیم کرنے والا بھی ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ اس نے ایک آدمی کو جواب دیا جو چاہتا تھا کہ میراث کے معاملے میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ تنازع کو حل کرے۔ لوکا 12 باب 13 سے 14 آیات۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہیں کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصب یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ یسوع کے اس بیان کے بارے میں کیا دلچسپ ہے؟ کیا ایسا ہے کہ اس نے منصف اور تقسیم کرنے والے کو ایک ساتھ جوڑ دیا؟ ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح اس دنیا کا منصف ہے، اور ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ وہ شیطان کی بادشاہت اور اس کی دنیا کا تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح اس وقت دنیا پر حکومت کر رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے۔ بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ موجودہ وقت میں عدالت کے دن یسوع مسیح اس دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ مکاشوہ 11 باب 15 آیت۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہت ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ مکاشوہ 19 باب 15 آیت۔ اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا
اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ اگر یسوع دنیا کی حکمرانی کر رہے ہیں تو ہر ایک کے لیے چیزیں بہترین کیوں نہیں ہو جاتی، بجائے اس کے کہ جیسے اب بری ہیں۔ یسوع دنیا کی بھلائی کرنے کے لیے حکومت نہیں کر رہا، وہ غیر نجات یافتہ لوگوں کی بھلائی کے لیے حکومت نہیں کر رہا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ بھلا منصف ہے جو کہ انسانوں کو اس کے پاک شریعت بائبل کو رد کرنے کی سزا دے رہا ہے۔ سزا دنیا کے گناہوں کو ظاہر کرتی ہے جو عوامی ذلت کا نتیجہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یسوع دنیا کے اداروں کے تمام پہلوؤں پر تصحیح اور تمسکا لانے کے لیے فعال طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یسایہ 47 باب 1 آیت۔ اے کنواری دختر بابل اتر آ، اے کسدیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ اور خاک پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنین نہ کہلائے گی۔ یسایہ 47 باب 3 آیت۔ تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا صدر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا۔ جن کو مسیح نے نجات بخشی ہے ان میں پھر کبھی گناہ نہ پایا جائے گا، اور ہمیشہ تک وہ اس میں قائم رہیں گے۔ متی 24 باب 13 آیت۔ مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ غیر نجات یافتہ لوگ زمین کے لیے ناموافق ہیں۔ خدا کے چنے ہوئے بچے ہی عدالتی طریقے کو یعنی روحانی آگ کو برداشت کر پائیں گے، جب تک وہ پورا نہ ہو جائے، اور پھر آخر کار وہ حیرت انگیز بہشت اور نئی زمین جیسا کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا میں داخل ہوں گے۔ زکریا 13 باب 8 سے 9 آیات۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے، بے سہارا ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ جائیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ اس طریقے سے اس کو جاننا کوئی بہت زیادہ خوشگوار بات نہیں ہے، پر آخر میں خدا کے چنے ہوئے لوگ ہمیشہ کے لیے خدا کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ متی 25 باب 23 آیت۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں www.ebiblefellowship.org اور www.ebible2.com۔ ہماری فیس بک صفحے کو دیکھیں www.facebook.com/ebiblefellowship۔ یوٹیوب چینل کا بھی وزٹ کریں www.youtube.com/ebiblefellowship1۔ آپ اپنا پیغام، سوال اور رائے لکھ سکتے ہیں ebiblefellowship@gmail.com، یا ہمیں اس پتے پر لکھیں eBible Fellowship PO Box 1393 شارون ہل PA 19079 USA۔